निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है भारत के राजा के पहरे में, जला के अपने घर अजमेर का लोबान रखते हैं। हमारा घर है भारत के राजा के पहरे में, जला के अपने घर अजमेर का लोबान रखते हैं। देखिए वहाँ फुरकान साहब कह रहे हैं कि अब बेदार नहीं है, अब कोई मज़ा नहीं आएगा तकरीर में। तो आप लोग जो इधर उधर बांग्लादेश पाकिस्तान का नक्शा बना के रखें तो पीछे वाले उसका आ जाए। इन्हें बता दें आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, जैसा आप शुरू में सुन रहे थे ऐसे इनको अब सुनेंगे। इन्हें यकीन दिला दें इस बात का। मैंने कहा था आप टेंशन न लें, आखिर में भी ये लोग ऐसे सुनेंगे। आप भी अगर जहमत थोड़ी परेशानी भेज देंगे तो सामने आ जाए, कुर्सी खाली है, इतनी सब्जी इधर है इतनी इधर है, कोई बात नहीं, आ जाए पीछे वाले आगे आ जाए, हिल जाए थोड़ा। आप लोग नौजवानों फिर उधर क्या, उधर कुछ आज से क्या, उधर कुर्सियों पे गद्दे हैं क्या, आ जाए सामने आ जाए। वहाँ फुरकान साहब का दिल खुश हो जाना चाहिए बेदारी के साथ। आइए मैं एक शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितनी मूड में है, और मुआ फुरकान को एक शेर के साथ उनके पेश कर रहा हूँ। पढ़ दूँ। रब्बे कायनात ने जिसको जैसा बनाया उसको ऐसे ही बनाया जो जिस लायक था, लेकिन जब इश्क को ज़बान हासिल होती है तो इश्क तरह तरह की फरियाद करता है। सुन ले, मजाल क्या मैं कहूँ क्या बना दिया होता, मजाल क्या मैं कहूँ क्या बना दिया होता, मेरे खुदा बस मुझे ऐसा बना दिया होता, मेरे खुदा बस मुझे ऐसा बना दिया होता, उधेड़ कर मेरी चमड़ी ऐ खाली के अकबर, नबी के पाँव का जूता बना दिया होता। उधेड़ कर मेरी चमड़ी ऐ खाली के अकबर, नबी के पाँव का जूता बना दिया होता। पूरी बेदारी के साथ एक एक हाथ उठाकर इस्तकबाल कर ले, जिंदा दिली के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिबना, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने इबादी मौलाना फुरकान रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लो लगाओ मदीने की तरफ और इस तरह से मांगो। तवज्जो है आप लोगों की। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो है मरीजो शिफा लूट लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो है मरीजो शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, बाब रहमते खुला आज की रात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर है ये, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मांगो मस्जिदों में जाके, मांगोगे मगर 8 दिन में एक दिन, 1 हफ्ते तक लिस्ट बनाएंगे जहन में, जुम्मा आएगा है ना, जुम्मा आएगा क्या मांगेंगे, या अल्लाह 80 कट्टों के दे दे। अब कल से बादल हो गए है ना, बड़ी हवा खराब है आलू वालों की, मगर होना वही है जो रब ने लिख दिया है ना। लाख तदबीर करे बंदा तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बेशक सुभान अल्लाह, है ना, सही बात है कि नहीं है, बोलो। तो मस्जिदों में जाओ, सर झुकाओ, दुआ मांगो। दुआ तो मांगते ही हैं, दुआ तो मैं भी मांगता हूं, आप भी, मगर माहौल बता रहा हूं मैं, माहौल क्या चल रहा जी। दुआ मांगने के लिए हमारा मिजाज बदल गया, नजरिया बदल गया, तसव्वुरात तखय्युलात बदल गए। जो दुआ हमें मांगनी चाहिए उसको मांगते नहीं, और जो नहीं मांगनी चाहिए उसकी लाइन बना रखी है। बताओ कितने लोग हैं जो कब्र की दुआ मांगते हैं, हश्र की दुआ मांगते हैं, सिरात से आसानी से गुजरने की दुआ मांगते हैं,
خورشید قیامت کی تپش سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، نبی کی شفاعت کی دعا مانگتے ہیں، رب کی رحمت کی دعا مانگتے ہیں، دعا سب مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مولا میں غریب ہوں دولت دے دے، کوئی کہتا ہے میں کالا ہوں حسن و جمال دے دے، کوئی کہتا ہے مولا کچا مکان ہے بنگلہ دے دے، کوئی کہتا ہے کوہرے کا زمانہ آ گیا مولا موٹر سائیکل پہ ہاتھ گل جاتے ہیں فور ویلر دے دے، اور فور ویلر جو چھوٹی والی ہے آلٹو اسے کوئی پوچھتا نہیں بلورو دے دے۔ آج کے دور میں بلورو والا بھی کہہ رہا ہے فورچونر دے دے۔ جی جی بولو بھائی جی یہی عالم ہے نا؟ یہی ہے۔ مگر مانگو نبی کی محفل میں بیٹھے ہو، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، غوث و خواجہ کو توسل بناؤ، علی مولا کو توسل بناؤ، مصطفیٰ کی دربار کی طرف لو لگاؤ۔ کیا مانگنا ہے؟ دولت بعد میں مانگ لینا، شہرت بعد میں مانگ لینا، اقبال و دبدبہ بعد میں مانگ لینا، جاہ و حشم بعد میں مانگ لینا، بلندی سرفرازی ترقیاں بعد میں مانگ لینا، گاڑیاں بائیکیں بعد میں مانگ لینا، سونا چاندی ہیرے جواہرات بعد میں مانگ لینا۔ اور لوگوں کیا مانگنا ہے؟ آخری شعر سنیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اور مچل اللہ کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانگ لو چشی میں تاری مانگ لو، واہ 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 واہ۔ درد دل اور حسن نظر مانگ لو، اور کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، واہ واہ واہ۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ بڑے دھیرے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ اب میں نہیں کہلواؤں گا آپ سے بالکل بھی، اب آپ کی مرضی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب میں پریشان نہیں کروں گا، نہ ہاتھ نکالنے کی ضرورت ہے، جاڑے بہت لگ رہا ہے، مجھے ہی لگ رہی ہے، تو میں کیوں کہوں تم سے کہ دونوں ہاتھ اٹھاؤ؟ دل کہے گا جو بھی آ گئے ہاتھ ہی اٹھوانے والا آ گئے، ہے نا؟ ہاتھ اٹھوانے والا ہی آ گئے، میں نہیں اٹھواؤں گا، آپ ٹھیک ہے؟ ذہن حاضر رکھیں گے آپ؟ جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ سب خوش نصیب ہے، اور سب ٹناٹن ٹی ٹی ہے، سنی ہے نا؟ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان عظیم ہے، پروردگار نے ہمیں نبی کے ذکر کرنے والوں میں شمار کر لیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ سب خوش ہیں، جو سننے والے آئے ہیں وہ بھی خوش ہیں، جو سنانے آئے ہیں وہ بھی ارے خوش یار ہے۔ وہ تو ڈبل خوش ہے بھائی، نہیں ہے؟ ارے میں اپنی طرف کو چھوڑ نہیں رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی شمار کر رہا ہوں۔ بھائی سننے والے تو خوش ہیں، سنانے والے ڈبل خوش ہیں، اور جن کے گھر میں پروگرام ہے وہ بھی خوش ہیں، کیوں نہ ہو؟ سب پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اور جھما جھم بارش برس رہی ہے۔ بے شک سبحان میں اللہ۔ نہیں کہتا، بہت دنوں پہلے پرانا شاعر کہہ کے گیا، بہت پرانا، سنا دوں ایک شعر؟ زور سے بولو یار، مزہ نہیں آ رہی ہے ابھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جس نے یہ جلسہ سجایا، ارے اور واہ جو واہ۔ کوئی سننے کو آیا، جس نے جو پڑھ کر سنایا، سب پہ ہے رحمت کا سایہ، ارے واہ واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، سب پہ ہے نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان عبادی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چچا افتخار مستجاب الجاب القطاول تو صبح سے ہی خوش، ارے یار بولو،
اور جب کرتے پہن کے جوار کٹے پہن کے پاجامہ پہن کے بڑے بڑے چنے ہوئے گاؤں کے اچھے لوگ مہمان آئے تو اور زیادہ خوش، اور جب تیاری چلنے کی ہوئی تو اور زیادہ خوش، اور جب ٹیبل پہ ارے بول ارے یار میرے مقدر میں نہیں تھا وہ نہیں آ سکا میں نہیں وہ نصیب کی ابھی ہے، اپنے نصیب کی بات ہے ابھی ہے وہ جہاں جی بالکل یہ مانتے ہیں نا کھانے پہ جس کا نام لکھا ہوتا ہے اسے ہی ملتا ہے نہ تو ابھی ہے نا ہے بعد نا میں مگر میں نہیں جا سکا میں بھی جاتا گئے سب چن کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے بولو بھائی دی جاتی ہے کہ نہیں آپ کو چلنا ہے جواب میں آپ کو چلنا ہے جواب میں صبح سے خوش ہو رہے ہیں بڑے بڑے لوگ مالدار آئیں گے چلو جواب ہو گیا مگر خوشی اب بھی کم نہیں ہے شادمانی کم نہیں ہے فرحت کم نہیں ہے انبساط کم نہیں ہے لبوں کا تبسم کم نہیں ہے میں نے کہا چچا صبح خوش تھے سمجھ میں آ گیا دوپہر خوش تھے سمجھ میں آ گیا ٹیبل پہ خوش تھے سمجھ آ گیا ملاپ پہ کپڑے پیسے ملے خوش تھے سمجھ میں آ گیا کھانا باندھ کے لائے گھر والوں کے لیے خوش تھے سمجھ میں آ گیا اب کیوں خوش ہو رہے ہو اب کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہا مولانا سنو بات یہ ہے صبح میرے دوست آئے میں اس لیے خوش تھا رشتہ دار آئے اس لیے خوش تھا رشتہ داری میں گئے کھانا کھایا اس لیے خوش تھا ارے سنو کپڑے ملے ملاپ ہوا پیسے ملے اس لیے خوش تھا بڑے بڑے اچھے لوگ میرے رشتہ دار آئے تھے اس لیے خوش تھا اور اب سب سے بڑی خوشی ہے رشتہ دار تو چلے گئے مگر مدینے سے احمد مختار میرے گھر آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ ہے خوشی کی بات کہ نہیں جی الحمدللہ ارے ایمانداری سے بولو یار ہے کہ نہیں ہے ہم ان کی یاد میں آہا جلسہ سجانے والے ہیں کیا بات ہے ہم ان کی یاد میں جلسہ سجانے والے ہیں کیوں میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں میرے حضور مدینے سے بول دو یار کمزور کے لیے نہ بولتے کیا بات ہے بھائی ہے نا بول جا یار سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی مثال مشہور ہے غیر مارے دھوپ میں ڈالے اپنا مارے ٹھنڈ میں ڈالے تو سب اپنے ہی تو بیٹھے ہو یار کم سے کم دھیرے سے بول جاؤ بولتے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں ہے نا اور تم آ گئے شام سے نبی آنے والے ہیں اب سنیے فائدہ کیا ہے جو لوگ آ گئے اپنے نبی کے جلسے میں آہا واہ واہ جو واہ لوگ آ گئے اپنے نبی کے جلسے میں حضور ان کو مدینہ بلانے والے واہ واہ ہیں واہ سبحان اللہ حضور سبحان ان اللہ کو مدینہ ہے نا بہت لٹایا نبی کے نام پر اور نہیں لٹایا کوئی کمی کریے کیا جب مجھ جیسے بیکار کو اتنا دے رہے ہو تو اچھے کو کتنا دیا ہوگا یار بالکل صحیح بات ہے بالکل جب مجھ جیسے بیکار کو اتنا نواز رہے ہو تو مولانا سہیل اختر ہیں مولانا فاروق ہیں مولانا سفیان ہیں حافظ نفیس صاحب ہیں قاری انس صاحب اور دیگر شورا اور ممبر پر بیٹھے ہیں تو جب مجھ جیسے بیکار کو اتنا نواز رہے ہو تو اچھوں کا کیا عالم ہوگا ہے نا شعر ملاحظہ فرمائیں ہے نا اس کے بدلے میں کیا ملے گا کہ نہیں ملے گا کچھ یہ بزم سرور عالم جھولیاں بھر لو آہا واہ 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 ہے نا ہماری ڈبل بھر گئی یار بتاؤ بھائی ڈبل بھر گئی دنیا سے بھی بھر گئی اور انشاءاللہ آخرت سے بھی بھر گئی یہ بزم سرور عالم ہے جھولیاں بھر لو کیوں میرے حضور خزانہ لٹانے والے ہیں ارے واہ 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 میرے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور خزانہ
لٹانے والے ہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قرآن ہے دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے میں اللہ پاک فرماتا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اور میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بدلہ کتنا اچھا ہے یار. سمجھا دوں اس بات کو تھوڑا سارا، اجازت ہو تو، ہے نا؟ کیونکہ سمجھ کی بات جو ہو وہ صحیح ہے نا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم میرا ذکر کرو میں. اے مولا ہم پر واجب ہے تیرا ذکر کریں، اس لیے کہ تو نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پیدا بھی کیسا فرمایا؟ ایسا ویسا نہیں، ایسا ویسا نہیں. کیسا فرمایا؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کریم کا 30واں پارہ ہے. اللہ پاک سورہ والتین میں تمہارے پیدا کرنے کا ذکر کر رہا ہے. قسم کھا کھا کے کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم، میں نے انسان کو بہت اچھا پیدا فرمایا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 قسمیں کھا کے کہہ رہا اللہ پاک میں نے تمہیں بہت اچھا بنایا ہے نا؟ کون کہہ رہا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگ؟ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی، شہر مکہ کی، میں نے تمہیں بہت اچھا بنایا ہے. اچھے پہ بات کر لوں تھوڑی ساری، برا مت مانیو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تمہیں بہت اچھا بنایا ہے. اللہ نے سب کو کہہ دیا جتنوں کو بنایا ہے، مگر سب اچھے، سب اچھے. ارے یار زور سے بولو نا. سب اچھے، مگر اللہ نے کہا میں نے تم کو اچھا بنایا ہے، اور ان میں سب اچھے نہیں. کوئی شرابی ہے، کوئی جواری ہے، کوئی سٹے باز ہے، کوئی مرغے لڑاتا ہے، کوئی کبوتر کی بازی دیکھتا ہے، کوئی پتنگ اڑاتا ہے، کوئی سٹوریا ہے، کوئی زانی ہے، کوئی چور ہے، کوئی رہزن ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی غنڈہ ہے، کوئی لفنگا ہے، کوئی اسموکر ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی مکار ہے، کوئی چگل خور ہے، کوئی غیبت خور ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، کوئی داڑھی منڈا ہے، کوئی فحش کلامی کرتا ہے، کوئی بد نظری سے چلتا ہے، کوئی پڑوسی کا دل دکھاتا ہے، کوئی رشتہ دار کا دل دکھاتا ہے، کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے، کوئی باپ کی بے عزتی کرتا ہے، کوئی بوڑھوں پہ ظلم کرتا ہے، کوئی یتیموں کا مال چھین کے کھاتا ہے. اور اللہ کہہ رہا مجھے 4 قسمیں ہیں، میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے. بے شک بے شک. بات سمجھنے کی ہے. جی اللہ کہہ رہا میں نے تمہیں اچھا بنا. اچھا بنایا ہے. اور ہمارے کام کیسے ہیں؟ ہمارے برے کام ہے نا؟ بولو بھائی. مگر یہ اچھا کیوں کہہ دیا؟ توجہ ہے نا؟ اس کی مثال سنیے گا. اچھا کیسے کہہ دیا؟ مثال سنو. آج فنکشن میں گئے، جواب میں گئے، باورچی آیا تھا، چاہے ناٹھیر کا ہو، نگلا کا، مدالے کا یا سنبل کا، کہیں کا بھی ہو. اس نے اچھا قورمہ، اچھا زردہ، اچھی بریانی بنائی. ارے بولو یار. چلو نگلا کو چھوڑو، اپنے گھر کو رہنے دو. اپنے گھر شادی ہے کسی کی، اپنے محلے میں، اچھا باورچی بلایا، اس سے کہا مشورہ دیو بھائی، نان گوشت کی روٹی ہے، زردہ بریانی بھی ہے. بولے پھر؟ بولے نمبر 1 کی ہونی چاہیے، اگر خراب ہو گئی تو ذمہ دار تو ہوگا، ہے نا؟ خراب ہو گئی تو ذمہ دار تو ہوگا. بولے خراب کیوں ہوگی صاحب؟ مٹیریل میری مرضی کا دی اور کھانا تمہاری مرضی کا ہوگا. جو میں لکھ کے دوں پرچے میں، وہ سامان اسی کمپنی کا ہونا چاہیے، اسی ویرائٹی کا، ہے نا؟ جہاں سے، جس دکان سے میں کہوں مسالہ، ریفائنڈ، ہے نا، ڈالڈا اور پڑیا چاول،
ہے نا, سب چیز جہاں سے میں کہوں وہاں سے میری مرضی کا آنا چاہیے. سامان میری مرضی کا لے لو, پھر کھانا اپنی مرضی کا لے لو. ایسا ہی ہوتا نا. کھانا بننے کے قریب ہو گیا, زردے کی دیگ تیار ہے, بریانی کی قورمے کی تیار ہے. جو وہاں پر ہوتے ہیں نا مکھیا لوگ, کھانا بنوانے والے, جب کھانا تیار ہو گیا, آؤ ادھر آؤ, باورچی بلاتا ہے. بولے دیکھو زردہ تیار ہو گیا, بریانی تیار ہو گئی, قورمہ تیار ہو گیا. بولے تجھے کیا پتا؟ بولے ٹیسٹ کر کے دیکھو. ٹیسٹ کرو. تھوڑے سے چاول زردے کے نکالے, بولے لو, ہاتھ پہ رکھے. تھوڑے سے بریانی کے ہاتھ پہ رکھے, منہ میں چاول کر دیکھے. ایک قورمے کی بوٹی نکال کے کھا کے دیکھی. شوربے کا ایک پورا چاٹ کر دیکھا. مکھیا نے جتنے بھی وہاں ذمہ دار تھے نا, ایک ایک پورا کھانے سے, ایک ایک لقمہ کھانے سے سب نے ذمہ داری لے لی. بولے بھائی باورچی بہت بڑھیا, سب بڑھیا ہے, بہت اچھا بنایا بھائی تو نے. جواب نہیں تیرے قورمے کا, جواب نہیں تیرے زردے کا, جواب نہیں تیری بریانی کا. او اچھا کہنے والوں, تم نے کھایا تو ہے ایک پورا, کھائی ہے ایک بوٹی, کھایا زردے کا ایک لقمہ, کھایا بریانی کا ایک لقمہ, اور پکنے والے 10 کونٹل چاول اور 15 کونٹل قورمہ. تم نے سب کی گارنٹی لے دی ہیں. کھائے تو چند چاول ہیں, چھو کر چند چاول دے کے ایک بوٹی تول کر دیکھیے, اور گارنٹی 20-25 دے گئے اتری رکھی ہے, سب کی دے دی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چکھنے والے نے, بنانے والے نے, ٹیسٹ کرانے والے نے ساری دیگوں کو لوٹ کر نہیں دکھایا ہے نا. بولو, ایک دیگ اور اس کی بھی ایک بوٹی, ایک دیگ اور اس کے بھی ایک لقمہ چاول, زردہ اور بریانی کے, اور دیکھنے کے بعد کہہ دیا بریانی بھی ساری اچھی ہے, زردہ بھی سارا اچھا ہے, اور قورمہ بھی سارا. ارے یار زور سے بولو بھائی, سب سے اچھا ہے نا. جب اس امت کو اللہ پاک نے دیکھا تو سب کو نہیں پرکھا. جیسے باورچی نے ہر پتیلے کو نہیں دکھایا, ایسے ہی مصطفیٰ نے ہم جیسے جھوٹوں کو نہیں دکھایا. توجہ ہے نا. ایسے ہی ہم جیسے مکاروں کو نہیں دکھایا. اللہ نے فرمایا محبوب بندے میرے, امت تیری ہے, غلام تیرے, دیوانے تیرے, فرزانے تیرے, کتنا سکھایا ہے, کتنا سمجھایا ہے, کتنا بتایا ہے, کتنا ان کو سکھایا پڑھایا ہے. ذرا اس کا نمونہ ٹیسٹ تو دکھا. جی نمونہ تو دکھا اس کا, کتنا تیار ہو گیا مال, کتنا مٹیریل تیار ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے کرم کر دیا, ہم جیسے کو نہیں بلایا, آپ جیسوں کو نہیں بلایا, بلکہ جب نمونہ مانگا گیا فرسٹ نمبر کا, تو اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو پیش کر دیا ہے نا. بولو بھائی, صدیق اکبر کو پیش کر دیا, اکیلوں کو ہے نا. جب سچائی کا نمونہ مانگا گیا تو ایک سچے کو پیدا کیا, بلایا, اور کہنے لگے یا اللہ تیرے بندوں میں, میری امت میں یہ سچائی کا نمونہ ہے. تو ایک ابو بکر کو دیکھا, اللہ نے کہہ دیا سب پاس ہے نا. اکیلے ابو بکر کو دیکھ کے کہا سب پاس ہے. دوسرا نمونہ ملکائے کا, بولے اب انصاف کا, عدل کا بد نمونہ پیش کرو. تو دنیا کے سارے بادشاہ نہیں بلائے, حاکم نہیں بلائے, قاضی نہیں بلائے, منصف نہیں بلائے, بلکہ قاضی القاضا, منصفوں کے منصف, عادلوں کے عادل, فاروق اعظم کو نبی نے پیش کر دیا. یا اللہ یہ عدالت کا نمونہ ہے, یہ سچائی کا نمونہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ بھی سارا ٹھیک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے نا. تیسرا نمونہ شرافت کا, سخاوت کا, تو سارے مالداروں کو نہیں بلایا, عثمان غنی کو دیکھا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عثمان غنی کو دکھا دیا. اور جب بہادری کا نمونہ آیا نا تو ترکوں کو نہ بلایا, یوں کہ یہ آپس میں لڑے ہے نا. بولو بھائی, ترکوں کو نہیں بلایا. ترک بہت بہادر قوم ہے, تاریخ پڑھو قسم خدا کی. جی بے شک. بہت بہادر قوم ہے. ہندوستان میں تو کی ہے حکومت, ہندوستان سے اٹھ کر
95% دنیا پر ترکوں کی حکومت 650 سال رہی ہے، بے شک خلافت عثمانیہ حق ہے. کتنی. اور ناش کرو اپنی قسمت پہ، گنبد خضرا تمہارا ہی بنوایا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ نبی کا جو روزہ پاک ہے نا، یہ تمہارا ہی بنوایا ہوا بھائی. بے شک ہیں؟ مسجد نبوی کی تعمیر جو اس زمانے میں کی تھی نا، کتنے ادب کے ساتھ کرائی جاتی تھی. جب پتھر کاٹنا ہوتا تو ایسی بے ادب قوم نہیں ہے ترک. پتھر کو اکسار کرنے کے لیے، برابر کرنے کے لیے، میچ ملانے کے لیے 4 کلومیٹر دور جا کے پتھر کاٹا جاتا تھا، کہیں پتھر کے کاٹنے کی آواز سے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچ جائے. سبحان اللہ. اتنی ادب والی قوم. تو ہمیں نہیں بلایا، مگر سارے بہادروں کو نہیں بلایا. بہادروں کے بہادر، شیروں کے شیر مولا علی کا نمونہ پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں؟ اللہ نے فرمایا میں نے اچھا بنایا تھا، ستھرا بنایا تھا، آلہ بنایا تھا. یہ نمونے آلہ تم نے دکھا دیے. مال مٹیریل بالکل صحیح ہے، صداقت بھی صحیح، عدالت بھی صحیح، سخاوت بھی صحیح، شجاعت بھی صحیح، سب کچھ صحیح ہے. اب گارنٹی پر انعام لے لو. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماتا ہے اور رسول کی امت تم تیار ہو گئے، تم بہترین امت ہو. جیسے مکھیا کہتا ہے، جیسا کھانا بنوانے والا کہتا ہے بہترین زردہ ہے، بہترین بریانی کیا ہے، بات ہے. بہترین قورمہ ہے. ادھر دنیا دار کہہ رہا ہے، ادھر امت کو بہترین پروردگار کہہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا مقام سمجھو میرے بھائیو. بات سمجھ میں آئی؟ جی اب یہ مقام ملا کیسے؟ بات شکیں نکلتی جائیں گی، بات بہت لمبی ہو جائے گی، ہے نا. مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ مقام ہمیں خود نہیں ملا. ہم ایسے ہیں ہی نہیں، ہم ایسے. وہ تو اللہ نے اس زمانے کے لوگوں کو دیکھا، اور اگر آج کو دیکھ لیتا تو ارے بولو بھائی کیا حال ہوتا. اگر ہمیں دیکھ لیتا اللہ تو کیا پاس کرتا، ہے نا. پھر تو ایسے ہی ہوتا جیسے کھانا بنوانے والا آیا، اس نے دگا دیا، جلا دیا، نمک تیز کر دیا، مرچیں کر دی، ہے نا. تو بنوانے والا کہتا ہے ارے یار تو نے سارا مٹیریل برباد کر دیا. تو اللہ بھی کہتا ہے محبوب انہیں نہیں دیکھ رہا میں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ تو خراب ہو گئے. لیکن وہ تو کرنے اولا کے مسلمان اللہ نے دیکھے، ساری امت کو بہترین کہہ دیا. ہم نے پوچھا یا اللہ اب تو گنہگار ہیں، شرابی، جواری، لفنگے، گنڈے، جھوٹے، مکار، عیار، زناکار، سارے بندے ہیں، تو نے سب کو اچھا کہہ دیا. آواز آئی میں نے تم کو نہیں دیکھا تھا، تم جس کے امتی ہو اس محمد کو دیکھا ہے، اس پیغمبر کو دیکھا ہے. اگر اس کی امت میں تم پیدا ہو گئے تو اس کے صدقے میں تم بھی اعلیٰ ہو گئے، تم بھی اعلیٰ ہو گئے. شعر سنے پیار سے بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں غلام نبی بنا کر کیا بات ہے. واہ واہ واہ. خدا نے رتبہ بڑھا دیا ہے، ہم اس کرم کے کہاں تھے قابل، کیا بات ہے. مگر نبی نے بنا دیا ہے. سبحان اللہ بس ہو سبحان گئی اللہ. تقریر. نصیحت سنو آخری، ٹھیک ہے؟ وقت نہیں ہے یار. دیکھو نہ تو پھر یہ کہو گے مولانا تم بھی لپیٹے جا رہے ہو، لپیٹے ہی جا رہے ہو. آخری بات سنو. نماز پڑھنی ہے کہ نہیں؟ جی پڑھنی ہے کہ نہیں؟ سب نہیں بول رہے. نماز کے بارے میں نہیں بولتے یار، یہ بڑی کمی ہے. جیسے سبحان اللہ میں جنت لینا چاہو تو نماز بھی تو پڑھو ایسی. ارے بولو بھائی. سنو نماز پڑھنے میں کتنے فائدے، نہ پڑھنے میں کتنے نقصان. یہ حدیث میں سنا کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز 5 ٹائم کی فرض ہے. کتنے ٹائم کی؟ اور وتر جو ہے وہ واجب ہے. وتر جو ہے وہ واجب ہے. 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. نبی نے فرمایا جو 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا
اسے 5 فائدے ہوں گے، اور جو 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا اسے 5 نقصان نہیں پڑے گا، اسے 5 نقصان ہوں گے۔ بس 5 فائدے 5 نقصان سماعت کرنے، بس اسی پہ تقریر ختم۔ کیونکہ نماز بہت ضروری ہے، بغیر اس کے تو چارہ ہی نہ ہے نا بھائی، بغیر اس کے چارہ نہیں ہے۔ توجہ کریں، جلدی سے گنائیں کتنے ٹائم ہے، جلدی بولیں۔ ہاں 5 ہیں، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، نام بھی گنا دیں گے، اس میں بڑی دیر لگ رہی ہے کیا بات نہ، 5 تو ہیں نہ، بالکل نمازی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حاجی جی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ سب کو نمازی بنائے، ہے نا، مگر کمی یہ ہے جو قوم اپنی عبادت کے ٹائم نہ گنا سکے وہ نماز کیا سنائے گی؟ بتاؤ بھائی ایمانداری سے بتاؤ، وہ الحمدللہ کیا سنائیں گے؟ اخلاص کیا سنائیں گے؟ تشہد کیا سنائیں گے؟ درود ابراہیمی کیا سنائیں گے؟ دعائے قنوت کیا سنائیں گے؟ جس قوم کو 5 ٹائم کی نمازوں کے نام یاد نہ ہو، ارے بھائی دن نکلتا ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں کون سی پریشانی ہے نا، مگر بیان کرنے میں ڈر رہے ہیں کہیں پھنس نہ جاویں، اس میں 5 ٹائم ہے بھائی، توجہ ہے۔ نمبر 1 نبی نے فرمایا فجر، سبحان اللہ، فجر کا مؤذن کتنی مبارک بات کہتا ہے، کتنا اچھا پیغام دیتا ہے، کتنی سہانی صدا دیتا ہے، کتنی لاجواب پکار دیتا ہے، کہتا الصلاۃ خیر من النوم، او سونے والے، مؤذن کہتا اللہ کو معلوم ہے تو 2 بجے تک بھانگڑا دیکھ کے سویا ہے، اللہ کو معلوم ہے تو تاش کھیل کے سویا ہے، اللہ کو معلوم ہے ٹی وی دیکھ کے سویا ہے، خرافات دیکھ کے سویا ہے، تو سو گیا، مگر میں اللہ کا بندہ اذان کے ذریعے سے کہتا ہوں الصلاۃ خیر من النوم، بیدار ہو جا، اس سونے سے فجر کی نماز پڑھ لے، بہتر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز پڑھ لے بہتر ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی 5 ٹائم کا نمازی بنا دے، آمین۔ مگر 4 ٹائم کی آسان ہے، مگر عشاء کی بڑی کر رہی ہے، کہہ بے یار اتنی 4 ٹائم کی، اتنی اکیلی عشاء کی ہے، اور اس موسم میں تو بہت ہی کر رہی ہے بھائی صاحب، ہے نا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، فرش پہ پیر نہ رکھے جاتے، ہے نا، مگر یہی تو ہے وہ، یہی ہے وہ نماز جو اللہ کے قریب کرے گی، یہی ہے وہ نماز جو قبر میں روشنی لائے گی، یہی ہے وہ نماز جو میزان کے پرلے میں بھاری ہوگی، یہی ہے وہ نماز جو خدا کے سامنے سرخ رو کھڑا کرے گی، یہی ہے وہ نماز جو مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی، یہی ہے وہ نماز جو کوثر کے جام نصیب ہوں گے، یہی ہے وہ نماز جو جنت میں اللہ کا دیدار کرائے گی۔ کیا سمجھایا آپ نے نماز کو؟ سنو، نبی فرماتے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، قضا کر دے گا، ترک کر دے گا، بھول جائے گا اور سوتا ہی رہے گا، مؤذن نے جگایا پھر بھی نہیں اٹھا، مبارکباد سنائی، اٹھ جا سونے والے، نماز بہتر ہے، نہیں اٹھے گا، نبی فرماتے ہیں کہ وہ سویا، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اللہ اللہ، اس کے کان میں شیطان، اب جس کان میں شیطان نے موت دیا ہو بھائی، ایمانداری سے بتاؤ، تو اسے تو گانا ہی اچھا لگے گا، گالی اچھی لگے گی، ٹی وی بولو، ڈرامے، ناٹک، خرافات، ڈی جے وی جے، یہی اچھے لگیں گے نا، کیونکہ اس کان کا تو جو اصل مقصد تھا وہ تو ایسا ڈروپ ڈال دیا شیطان نے، ایسا ڈروپ ڈال دیا کہ وہ اچھی بات کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ جس کان کو اللہ نے اذان سننے کے لیے بنایا تھا،
قرآن سننے کے لیے بنایا تھا، ماں باپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے سننے کے لیے بنایا تھا، ہم نے ان کانوں کا مقصد فوت کر دیا تو شیطان نے پیشاب کر دیا۔ نبی فرماتے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ دوسرا نقصان سنیے گا، نبی فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے۔ اس کے چہرے میں رونق، کتنے کریم لگائے، فیرو لولی لگائے، بورو پلکس لگائے، بورو لیل لگائے، کتنے اچھے ڈب کے صابن سے نہائے، خوب مانج مانج کے سالوں کو صاف کرے، پیشانی کو صاف کرے، مگر نور نہیں آئے گا۔ نبی فرماتے ہیں او لوگو جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کے چہرے سے نور کو اٹھا لیتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے چہرے میں اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے بات؟ ایک نقصان اور ایک فائدہ، نہ پڑھنے میں چہرے کا نور ختم، اور پڑھنے میں چہرے میں کشش بغیر کیمیکل کے۔ اچھا پہلے تو عورتیں لگائے کریں یہ چیزیں، اور اب تو بھائی صاحب بس کچھ کہہ نہ سکتا ہے۔ صحیح بتا رہی ہو؟ ہاں مطلب جو ہے نا احمد آباد کو جاوے ہے نا تو کئی کریمیں بیگ میں رکھ کے لے جائے، بولے اب کے آؤں گا تو بالکل اسمارٹ بن کے آؤں گا، تھم سب بن کے آؤں گا بالکل، جب کہ چہرے میں شائننگ ہو، چمک ہو، پرکاش ہو، گاؤں والے دیکھیں بھائی آپ کے کیا کھایا بھائی تو نے، آپ کے بڑا خوبصورت ہو کے آیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ مگر میرے بھائی توجہ کر، مسلمان کے چہرے میں نور کیمیکل سے نہیں آتا ہے، پاؤڈر سے نہیں آتا ہے، کریموں سے نہیں آتا ہے، بورو پلک سے نہیں آتا ہے، فیرو لبلی سے نہیں آتا ہے، دنیا کی کریم اور کیمیکل سے مسلمان کے چہرے میں نور نہیں آئے گا۔ چہرے پہ داڑھی سجا لے، فجر کی نماز پڑھ، اللہ تیرے چہرے میں نور پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے فائدہ؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ نماز کی تو آنے کی نا بھائی، اور سب آ جائیں گی سمجھ میں، ہے نا؟ نمبر 2 توجہ کرو میرے بھائی، دوسرا نمبر کون سا آپ تو بتا دو گے فجر کے بعد کا؟ ظہر، ہے نا؟ کون سا ہے؟ ظہر۔ ظہر کے بارے میں نبی نے فرمایا لوگو بڑی محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، کھیتی کھلیان کرتے ہو، جتائی بھرائی لدائی کرتے ہو، پلے داری کرتے ہو، او لوگو ٹریکٹر چلاتے ہو، مزدوریاں کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، لین دین معاملات کرتے ہو، نبی نے فرمایا جو ظہر کی نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی روزی کی برکت اللہ پاک ختم کر دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کتنا ہی کمال برکت نہیں ہوگی، بھلا نہیں ہوگا۔ سمجھ رہی ہے بات؟ اب اس کا جواب سنو، نبی فرماتے ہیں سنو تم تجارت بھی کرو، مزدوری بھی کرو، محنت بھی کرو، کاروبار بھی کرو، اور لوگوں لین دین بھی کرو، کھیتی کھلیان بھی کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کرو، ظہر کی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ٹائم پر ظہر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے تھوڑے رزق میں زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 وقت کے فائدے، 2 کے نقصان میں نے بتا دی، جلدی بتاؤ تیسرا نمبر کون سا ہے؟ عصر۔ یہ بڑی پیاری نماز ہے، بڑی اہم والی نماز ہے، بڑی برکت والی نماز ہے۔ اللہ قرآن میں اس نماز کے بارے میں فرماتا حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، او لوگو بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ بے شک۔ اور بیچ والی نماز کون سی ہے؟ کون سی ہے بیچ والی؟ اچھا۔ ہم تو ظہر کی سمجھے ہیں بیچ والی۔ ارے یار صحیح بتا رہی ہو، ہمارے ماحول میں کیا سمجھے ہیں؟ بیچ والی کون سی ہے؟ ظہر کی۔ یہ 2 کو غائب کرنا ہے، فجر کو اور عشاء کو۔ ہاں مغرب اور ظہر انہیں گنتے تھی، ہے نا؟ ظہر کی اور مغرب کی، اور بیچ والی
असर की, मगर ये बीच वाली क्यों है? 2 दिन में है, 2 रात में है, ये बीच वाली है। इसके बाद भी 2 हैं और इससे पहले भी 2 हैं। तो कुरान ने इसे बीच वाली नमाज कहा। बीच वाली नमाज की कसदन हिफाजत करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसमें क्या हिकमत है, अल्लाह ने कहा बीच वाली नमाज की। नबी पाक ने तशरीफ फरमाई कुरान की आयत की। नबी ने फरमाया लोगो ये असर की नमाज का जिक्र है, और असर के टाइम में फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील होती है। बेशक सुभान अल्लाह। फरिश्तों की ड्यूटी, असर में आते हैं, असर में जाते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी फरिश्तों की तैनात कायनात में लगती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ओ बंदो असर की नमाज को ताकीदन पढ़ो। फायदा क्या? जाने वाले फरिश्तों की ड्यूटी खत्म होगी, वो अपने दफ्तर में लिख के ले जाएंगे। अल्लाह पूछेगा किस हाल में मेरे बंदे को छोड़ा है? कहेंगे मौला नमाज असर पढ़ता हुआ छोड़ के आए अरे हैं। वाह वाह आने वाह वाह। वाले आए तेरी नमाज अभी अदा नहीं हुई, उन्होंने आते ही एंट्री कर ली कौन कौन असर की नमाज पढ़ रहा है। नमाज एक टाइम की है मगर नाम 2 दफ्तरों में लिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ी एक, एंट्री हो गई 2 हैं। नमाज पढ़ी एक और एंट्री कितनी हो गई? 2। हर मजदूर चाहे काम ज्यादा करूं और मजदूरी यार ज्यादा मिले, यही तो चाहे हर आदमी, काम कम करूं और मजदूरी डबल मिल जाए। मगर दुनियादार ऐसा नहीं देता। अगर दुनियादार मजदूरी डबल देगा तो काम भी डबल लेगा। लेकिन मेरा रब कितना मेहरबान है, वाह, काम वाह, सिंगल ले रहा है और मजदूरी डबल दे रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असर की नमाज ना पढ़ने वाले को नुकसान सुनो। नबी फरमाते हैं जो असर की नमाज नहीं पढ़ेगा अल्लाह पाक उसकी उम्र की बरकत को उठा लेता है। अल्लाह। उसकी उम्र में बरकत नहीं रहती, उम्र में बरकत खत्म हो जाती है। देख रहे हो आप, अभी तो कह रहे थे अरे यार अभी यहीं बैठा, अभी तो बैठा ही था यार यहाँ हुक्का पी रिया। बोले यार जाते ही जाते खत्म हो गया भाई। बोलो हो गया? कैसा नहीं है? हो गया कि नहीं ऐसा? नबी फरमाते जो असर की नमाज कदा करेगा आदि बन जाएगा, अल्लाह उसकी उम्र की बरकत को उठा लेता है। ओ लोगो कोई दुनिया के डॉक्टर पे फार्मूला नहीं तुम्हारी उम्र बढ़ा दे, किसी हकीम पे ऐसा नुस्खा नहीं तुम्हारी उम्र को लंबा कर दे, किसी तबीब पे ऐसा कोई जोशांदा नहीं तुम्हारी उम्र को दराज कर दे। तुम्हारा रब कह रहा है, तुम्हारे नबी कह रहे हैं ओ लोगो नमाज असर अदा करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना अच्छा फार्मूला है। कितने हो गए? 3। अब तुम सोच रहे हो मौलाना तुम कुछ भी कर लो मगर हम नमाज पढ़ेंगे ही ना, है ना? मगर कसम खुदा की नमाज पढ़े करो। जिस दिन तुम्हारा मन नमाज में लग गया ना छोड़ोगे ही नहीं इंशाअल्लाह। अभी मन नहीं लगा, अभी नमाज के जायके को चखा नहीं है। जिन्होंने चख लिया ना, बारिश हो, तूफान हो, कोहरा हो, ओले बरसें, सूरज चाहे आग के अंगारे बरसाए, सब कुछ हो सकता है मगर जिसे मजा लग गया वो नमाज नहीं छोड़ सकता। बेशक। नमाज में वो जायका है, नमाज में वो चाशनी है, नमाज में वो हलावत है। कितने टाइम हो गए? 3 मगरिब। आज बड़ा रोना है, बड़ा अफसोस है, चौराहों पर बैठकों पे कहता है बड़ा बिल्कुल नहीं मान लिया। का छोटा बोले वो तो उससे भी आगे। नबी का फरमान सुनो, नबी फरमाते हैं अगर तुम मगरिब की नमाज कज़ा करोगे औलाद नाफरमान हो जाएगी, औलाद नाफरमान हो जाएगी। अब तू कितने गंडे करा ले, ताबीज करा ले, डोरी करा ले, किसी मौलाना से 1-2 नहीं पूरी कॉपी लिखवा के गले में डाल दे, कुछ होने वाला नहीं है ना, है ना? बोलो भाई। बाप तो कम जाता है मगर माँ बहुत शिकायत करती है, मियाँ जी सुनता ही नहीं, कोई ऐसा ताबीज दे दो कम से कम अब्बा की ना सुने मेरी सुने, है ना? चाहे ना चाहती
मगर मैं कहता हूं नबी के फरमान पे अमल करो। नबी फरमाते नमाज ना पढ़ोगे मगरिब की औलाद ना फरमान पैदा होगी, बड़ी होगी तो ना फरमान हो जाएगी। नमाज मगरिब पढ़ो, अगर औलाद आएगी तो फरमा बरदार आएगी। और जो पैदा हो गई है अल्लाह नमाज मगरिब के सदके में वो माँ बाप के फरमा बरदार बना देगा। कहीं ताबीज कराने की जरूरत। कितना अच्छा फार्मूला है नमाज में, सब कुछ तो नमाज में है और इसी को हम छोड़े बैठे हैं। सब कुछ नमाज में। पांचवा ईशा कौन सा है? इसका नाम बड़ी मुश्किल से लोगों 17 रकात है। और में तो 4 में काम चल गया, जोहर में 12 में काम चल गया, असर में भी 4 पढ़नी है ना, फजर में भी 4 पढ़नी, 2 रकत फर्ज 2 रकत सुन्नत। असर की सुन्नत अक्सर नहीं पढ़ते, 4 से काम चल जाता है। मगर मगरिब में भी 7 से काम चल गया, मगर ईशा में 17 है। हाँ, और हमारे इमाम साहब कह रहे हैं बात तो इसकी भी 13 ही पढ़े, 17 पूरी करता ही ना, है ना। सुनो अब नबी का फरमान सुनो। नबी ये पाक ने फरमाया तुम चाहते हो चैन की नींद आए, मीठी नींद आए, सुकून राहत की नींद आए, मगर नबी फरमाते जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ेगा यूं ही सो जाएगा। कितना ही अच्छा बंगला हो, कितना ही अच्छा बिस्तर हो, कितना ही अच्छा कमरा हो, एसी रूम में क्यों ना लेटा हो, जूट पे क्यों ना लेटा हो, रूई के नर्म गदीलों पे क्यों ना लेटा हो, नबी फरमाते जो ईशा पढ़ के नहीं सोएगा उसे चैन की नींद कभी नहीं आएगी। उसे चैन की नींद नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी। कितने लोगों को देखा गोली खा खा के सो में, जी कैप्सूल खा खा के बार जक्शन लगवा के सो में, मगर फिर भी नींद ना आई, है ना। मगर नबी ने कितना अच्छा फार्मूला बताया, टेंशन फ्री। दिमाग में कितना ही बोझ हो, कितनी थकान हो, कितनी कुल्फत हो, दिल इस्तिराम में डूबा हो, नबी फरमाती जो ईशा की नमाज पढ़ के सोएगा अल्लाह पाक उसे चैन की नींद अता फरमाएगा। और फिर सवाब ये ईशा पढ़ के सोया है, फज्र का इरादा कर लिया तो सारी रात भी इबादत में लिख दी जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक। मेरा मिजाज बिल्कुल बदल गया तकरीर करने का। पहले मैं बिल्कुल खूब हाथ फेंक के तकरीर करता था, मगर अब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी कौम के दिल में नमाज का शौक पैदा कर दे, आमीन। दिल में खुदा का खौफ पैदा कर दे, आमीन। है ना, मुस्तफ़ा का इश्क पैदा कर दे। आमीन। लोग कह रहे होंगे, अब भी सोच रहे होंगे कि यार नमाज पे इतना जोर देते मौलाना लोग, क्या मिलता है नमाज में, है ना, क्या मिलता है नमाज में। प्यार से बोलो तकरीर तो पूरी हो गई, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खोल के देख चश्मे दिल, आह, राज है क्या नमाज में। क्या बात है भाई बाप। इस आंख से न देख ईमान और अकीदा, और दिल की आंख से देख नमाज में क्या है। नबी ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, ओ लोगो मेरे उम्मती की मेराज नमाज में है। नबी ने फरमाया सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। नबी ने फरमाया अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, और लोगों नमाज जन्नत की चाबी है। जन्नत की चाबी। कमरा जब ही तो खुलेगा जब चाबी होगी। अरे बोलो भाई। और जाके वैसे भीड़ लगा लें कयामत में, बोले मेरी ये जन्नत, मेरा कमरा। फरिश्ते कहेंगे चाबी हैगी कि ना, तो हम कहेंगे यार वही रह गई दुनिया में। बोले जब दुनिया में रहेगी तो जाओ जब जहन्नम में, है ना। बोलो भाई पछताने के अलावा दूसरा काम होगा। खोल के देख चश्मे दिल, राज है क्या नमाज में। आता है हर तरफ नजर नूरे खुदा नमाज में। सुभान अल्लाह। आता है हर तरफ नजर नूरे खुदा नमाज में। उनकी नमाज देखिए जो है शफीए आशिया, शाम को हो गए खड़े सुबह की नमाज में। पूरी रात नमाज
پڑھتے مصطفیٰ، علی کو مانتے ہو، حسین کو مانتے ہو، مگر نماز تو دیکھو، جی۔ ہے نا؟ ہماری نماز کا تو یہ عالم ہے، جمعے میں اگر امام صاحب نے قرات لمبی کر دی نا، اجی قرات تو بڑی بات ہے، اگر اتحیات میں تھوڑی سی دیر ہو گئی نا تو 200 آدمی ٹی وی کے مریض بن جا بغیر مرض کے ہی، ہے نا؟ ہو جا کھانسی نا، بھئی کیوں کھانس رہا تو؟ بولے شاید امام صاحب بھول گئے دکھیں، سلام پھیرنا یاد دلا رہی ہو، ہیں؟ نماز میں 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتا یار، کیا حال ہو گیا ہے ہمارا، ہے نا؟ آیا جو این جنگ میں وقت اگر نماز کا، کھیت تو الگ بات ہے، تجارت تو الگ بات ہے، جنگ میں آیا جو این جنگ میں وقت اگر نماز کا، ہو گئے قبلہ رو کھڑے شیر خدا نماز میں، واہ واہ ہو واہ، گئے سبحان اللہ۔ قبلہ رو کھڑے شیر خدا نماز میں۔ شیر بہت ہے، ٹائم بہت نہیں ہے، نماز کا بیان بہت لمبا ہے۔ میں نے کہا اللہ پہلے مجھے، میں اپنے لیے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے 5 ٹائم کا سچا نمازی بنا دے، آمین بعد میں سننے والوں کو بنا دے، آمین ماں ثم باپ کا فرما بردار بنا دے، اللہ جو رشتہ ہوا اس میں محبت پیدا فرما دے، رشتہ داروں میں اخوت پیدا فرما دے، نکاح تک اور بعد نکاح پوری عمر میاں بیویوں میں محبت پیدا فرما دے، الفت و پیار عطا فرما دے، آمین اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ معاشرے میں جو برائیاں جنم لے چکی ہیں اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرما دے۔ کرونا کی بیماری چل رہی ہے، وائرس چل رہا ہے، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے اس بیماری سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے۔ بڑے غلط عزائم کے ساتھ ہماری سرکار قدم اٹھا رہی ہے، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی ان ناپاک ارادوں سے حفاظت فرمائے، آمین ہمیں راہ مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین۔ پروردگار ہمیں اسلامی زندگی عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لو بلند آواز سے، لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔